बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्ली के 3 राज बताए। सुनकर बिल्ली पालना भूल जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं हैं, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही हैं, और ऐसा मानने की इनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में मैं आपको इस्लाम की रोशनी में वलियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राजों के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल: क्या वाकई बिल्लियां हमें दौलतमंद बना सकती हैं? बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या होता है? क्या बिल्ली के रोने से किसी घर वाले की मौत हो जाती है? बिल्ली और जिन्नात का आपस में क्या रिश्ता होता है? बिल्ली के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या राज बताए हैं? बिल्ली को घर से भगाने वालों को कौन सी बद्दुआ लगती है? साथ ही साथ आपको इस बारे में भी बताया जाएगा कि आपने बिल्लियों के साथ क्या करना है कि बिल्ली आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आए। अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ तमाम जहानों का रब है, बल्कि उस जहान में जितनी भी मखलूक़ात रहती हैं उन तमाम का रब भी है। इन मखलूक़ात में इंसान के अलावा जन्नात, फरिश्ते, शयातीन और जानवर भी शामिल हैं। और भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम बुज़ुर्गों यानी अल्लाह के वलियों में अगर कोई बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात को बेहतर तौर पर समझ सकता है और हर एक मखलूक की बोली जानता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह थे। बल्कि बाबा फरीद की तो करामत ही यही थी कि आप चिड़ियों से बातें करते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और चिड़ियाँ भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थीं। लेकिन बाबा फरीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं, जिनमें बिल्लियाँ भी शामिल हैं, ना सिर्फ उनकी बातें समझ सकते थे, बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद की रूटीन हुआ करती थी कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डालते, जिसके बाद बहुत सारी चिड़ियाँ आपके पास जमा हो जाया करती थीं। अब नाजरीन, बिल्ली क्योंकि एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियाँ भी वहाँ आ जाया करती थीं, और अक्सर बिल्लियाँ चिड़ियों पर हमला करके चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थीं। बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फरीद उस कपड़े को इकट्ठा करके गेंद सा बना लेते और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फरीद का खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को ज़रा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियां बार बार वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करें कि बिल्ली को जूती फेंक कर मारें। एक दफ़ा बिल्ली को जूता लगेगा, दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फरीद को बहुत गुस्सा आया। बाबा फरीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार को कहने लगे, मैं तुझे जूती से ना मारूं, खबरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में ऐसी बात ना निकालना। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। बाबा फरीद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है कि अगर बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गोला बनाया जाए और उस रुई के गोले से बिल्ली को मार कर भगाया जाए। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में 2 चीज़ें देखी हैं जिनके बाद ना सिर्फ मैं बिल्लियों को बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बल्कि इनसे डरता भी हूँ। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज़ पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले की भी नहीं करता। इसीलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बद्दुआ भी इतनी तेज़ी से लगती है जितनी कि किसी मजलूम की बद्दुआ। और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूँ, जिसके बाद बिल्लियों की बद्दुआ मुझे भी लग जाए। यानी अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वो दुआ आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्ली आपको बद्दुआ दे देती है, तो इस चीज़ का भी यकीन रखें कि वो भी आपको ज़रूर लगेगी। एक और जगह बाबा फरीद का बिल्लियों के बारे में कहना था कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो जिन्नात ज़्यादातर घूम फिर रहे होते हैं वो अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते।
بلکہ بلیوں کی شکل میں گھومنے والے زیادہ تر جنات انسانوں کے لیے دوست ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جو بلیوں کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے بعد دوسرے جس جانور کی شکل میں نے جنات کو سب سے زیادہ آتے دیکھا ہے وہ ہے کالا کتا، جس پر سفید داغ ہوں۔ لیکن کالے کتے کی شکل اختیار کر کے جو جنات زیادہ تر آتے ہیں وہ برے جنات ہوتے ہیں، جو کہ انسانوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، اور کتے کی شکل میں آنے والے جنات زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک شخص بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کرنے لگا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی باتیں کرتے ہیں، بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ؟ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور جانوروں کے درمیان صرف کپڑے کا فرق ہے، اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہوں تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان 4 باتوں کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلی کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے۔ شیر ہی کی طرح بلی کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے اسی طرح بلی میں بھی بہت زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے، اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھیں، بلکہ کچھ روایتوں میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے اوندا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ یہ ایک پاک جانور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ یا مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بلیاں عام گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہیں۔ نہ تو بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہ میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی، ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھر میں بلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی بلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ چپل یا کچھ اور جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے، چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں اور بلی کو دے مارتے ہیں، اور یہ ہماری اسلام سے دوری ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جبکہ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لیں، جس کسی نے بھی بلی پال رکھی ہوتی ہے، بلی اس سے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس طرح سے مالک نہیں مانتی جس طرح سے کتا اپنے پالنے والے کو مالک مانتا ہے۔ بلی کی فطرت میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بلی صرف اللہ کو مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کو مالک نہیں مانتی، جبکہ بلی کے اندر جو چوتھی خوبی موجود ہے کہ بلی نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد بھی کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی جس پر انسانوں سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انسان تھے، ان کے علاوہ تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کی شکل میں عذاب دیا تھا، جس میں وہ قوم بہہ گئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ایک چوہا اور چوہے کی جوڑی تھی جنہوں نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دی تھی، جس کے بعد کشتی پر چوہے ہی چوہے ہو گئے۔ یہ چوہے کشتی میں موجود اناج کو بھی کھانے لگے اور کشتی میں سوراخ بھی کرنے لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بلی اور بلہ کی جوڑی بھیجی، اور اس بلہ اور بلی کی جوڑی نے کشتی پر موجود چوہوں کو ختم کر دیا۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ یہ 4 چیزیں بلی کو بہت زیادہ افضل جانور بنا دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی بلی اور دولت کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں شخص بلیوں کو کھانا یا پانی ڈالا کرتا تھا،
ان سے پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے جیسے حالات بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اور ناظرین، ایسی کہانیاں صرف آپ نے ہی نہیں سنی بلکہ میں نے بھی سنی ہیں، بلکہ جو بھی کوئی بلیوں کا خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے یا پھر ان کے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے، لیکن بالکل بے لوث ہو کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کے پیسوں میں برکت ڈال دیتا ہے، اس انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غیر مخلوق یعنی دوسرے جانوروں اور جانداروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے صرف اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ دوسرے جانوروں کا رزق اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر اس انسان کی قسمت میں بہت کم رزق لکھا ہو تو اس انسان کو دوسری مخلوقات کے نصیب کا رزق بھی ملنے لگتا ہے، لیکن کچھ جانور کیونکہ دوسرے جانوروں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جیسا کہ پرندے ہو گئے اور خاص کر بلیاں ہیں، اسی لیے اگر آپ پرندوں اور بلیوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس گھر میں جو بھی بچا کچا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے آپ ان پرندوں اور بلیوں وغیرہ کو ڈالتے رہتے ہیں، تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی رزق اور دولت کے مسئلے ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی غیر مخلوق جانوروں کو کھانا پانی ڈالنا شروع کرتا ہے یا ان سے صرف پیار ہی شروع کر دیتا ہے تو اس کے گھر میں اور اس کے پیسے میں برکت آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں کچھ من گھڑت اور بےہودہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسا کہ کالی بلی کا رونا بدشگنی ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے گا کسی کے وفات کا پیغام ہے۔ بڑوں کے قصے کہانیاں ایسے ہی مشہور ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس پر بھی بڑے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اور بلی کا راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر سفر کو روک دے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، یہ اس کا انسان سے بے حد لگاؤ ہے۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی مشہور ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف احادیثوں میں ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا لے تو وہ کھانا پلید اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔